سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے۔ تم کہتے ہو برے کو برا نہ کہے تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجئے۔ اب آئیے حضرات، میں بڑے ادب کے ساتھ وہ خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، وہ لہجہ جس پر لئے ناز کرتی ہے، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ آئیے خیر مقدم نعرے سے کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، جی ماشاءاللہ۔ وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما عمائدین ملت، اساتین امت، علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا کرم بے پایاں اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت دولت ایمان سے نوازا، اور فتنوں کے ہجوم میں ہماری حفاظت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذات کو پیدا فرمایا۔ جی ماشاءاللہ۔
कामयाब इंसान कौन? कुरान करीम इंसान की कामयाबी का नुस्खा क्या अता कर रहा है? जी माशाअल्लाह। और कुरान ने कामयाबी के लिए मेयार क्या करार दिया है? और आज हम जिस अवकरी जात के उर्स में हाजिर है, वो किस तरह से कुरान के बयान के मुताबिक जी माशाअल्लाह। एक कामयाब इंसान है, इसी हवाले से 2-4 मिनट में आपके दरमियान कुछ बातें रखने की जसारत करूंगा। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, हिंदुस्तान का वो मुनफरिद इदारा जिसको मुनफरिद शख्सियत ने अपने दस्ते मुकद्दस से तामीर के लिए बुनियाद रखी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह जामिअतुर रज़ा। माशाअल्लाह। जैसे मेरे मुर्शिद हसीनो जमील, वैसे ही उन्होंने अपने इस इदारे को भी हुस्न जमाल का एक पैकर बनाया। जी माशाअल्लाह। उस अजीमुशान इदारे के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा की पूरी टीम बैठी हुई है, जी माशाअल्लाह। जो आपके बच्चों के दिलो दिमाग में मोहब्बत रसूल का खून दौड़ाने का काम कर रही है। आप के सामने खुतबा, मशाइख, उलमा की एक टीम है, और ये उलमा वो है जो कुरान करीम और अहादीस नबविया की रोशनी में अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के हवाले से कौम को पैगाम देते रहते हैं। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की सब इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक बात का हुक्म दिया, हक की तलकीन की, सब्र व तहम्मुल का पैगाम पहुंचाया, जिसके अंदर ये 4 खूबियां हैं। कुरान कहता है वो नाकाम नहीं, वो कामयाब। खानवादे रज़विया का इल्मी शजरा, शजरे नसब और खिदमात का शजरा उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत अल्लामा खातिमतुल मुहक्किकीन नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर अब तक जो एक तसलसल है, और कुरान करीम की इस आयत करीमा के मुताबिक जो इनका अमल है, इस बात को कहा जा सकता है कि कुरान ने जिसे कामयाब इंसान करार दिया, उसकी मुकद्दस लड़ी हुजूर कायदे अहले सुन्नत तक पहुंच रही है। अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान को रब्बे कदीर ने इल्म और अमल की जो दौलत अता फरमाई, ईमान की जो चाशनी बख्शी, तसल्लुफ फिद्दीन का जो सरमाया अता किया, उसी का नतीजा था कि आपने सूरे अलम नशरह की तफसीर लिखकर रसूल पाक की मोहब्बत की छलकती जाप कौम के दरमियान, और फिर जब बदअकीदों ने सर उठाया
تو ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے اضاقۃ الآثام لمانع المولد والقیام لکھ کر کے رسول پاک کے دشمنوں کی دہن دوزی فرمائی اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا۔ اصول الرشاد جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر مناظرین کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا، اور پھر جب آپ کے شہزادے حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے الحمدللہ ایمان کی وہ دولت اللہ کے کرم سے پائی، ایسی دولت پائی، محبت نبی کا ایسا سرمایہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ نے ایک موقع پر قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی یہ چاشنی، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کو عطا فرمائی۔ پھر احقاق حق اور ابطال باطل اور صبر و تحمل کی جو آپ نے ایک مثال قائم کی، اس کو تو دنیا آج تک پڑھ رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے مگر جو صاحب ایمان ہے، نیک اعمال کا حامل ہے اور حق بات کہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے، جس کے اندر یہ 4 خوبی آ جائے وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ رب قدیر نے جسے ایک کامیاب انسان قرار دیا ہے، بلا شبہ امام احمد رضا اس معیار پر ایسے اترے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی معیار پر اتارتا۔ اسی لیے آج دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام اہل سنت کا وہ مبارک دور آیا، آپ نے اپنے علم و فضل کے ذریعہ ہندوستانی ہی نہیں عرب و عجم کو منور کیا، تو جس نے کوئی مشکل دیکھی اور کوئی مشکل مسئلہ جس نے محسوس کیا، اپنا مرجع، اپنا امبابا، اپنا ملجا، اپنا مرکز امام احمد رضا کو قرار دیا۔ اور بہت سارے خطوط آپ کو فتاوی رضویہ میں ایسے ملیں گے کہ جب سائل نے مستفتی نے وہاں سے سوال بھیجا تو سوال بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے خط لکھا، یہاں کے علماء میں اختلاف ہے، یہاں کے لوگ مضطرب ہیں، اس مسئلے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اور حضور ہی کا فیصلہ، حضور ہی کا حکم، حضور ہی کا فتویٰ سب کے لیے مستند اور معتبر ہے۔ آپ اگر لکھ دیں گے تو انتشار ختم ہو جائے گا، آپ اگر لکھ دیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا ہمیشہ اہل ایمان کے درمیان اتحاد کا پیغام دیا کرتے تھے، وہ اپنوں میں اختلاف کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلوی اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کی حماقت و جہالت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان اور وفاداران مصطفیٰ کو ایک لڑی میں جوڑنے کا جو کام امام احمد رضا نے کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسجد اعلیٰ حضرت اور سے تاج الشریعہ۔ اپنے نظام کے مطابق کثرت مطالعہ کی بنیاد پر یا قلت فہم کی بنیاد پر حضور تاج الشریعہ کے ان وفاداروں کے لیے افراطی ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ افراطی ٹولہ ہے، یہ افراطی ٹولہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے سچے وفاداروں کا ٹولہ ہے، یہ رسول پاک کے وفاداروں کی جماعت ہے۔ امام احمد رضا کے یہ ماننے والے یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے اسی جگہ پر عرس رضوی کے موقع پر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نے کچھ باتیں عرض کر کی تھی۔ عنوان تھا اس کا تعصب اور تشدد
تشدد کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور تسلط کیا ہے. میں نے یہ خطاب اس وقت مجمع سے کیا تھا. حضرت مفتی شاہد علی صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر موجود تھے. برجستہ انہوں نے فرمایا اس خطاب کو تقریر کی شکل میں لانا چاہیے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ بہت عمدہ تشریح ہے، اس لیے کہ ہم نہ تو افراط کا شکار ہیں نہ تفریط کا شکار ہیں. ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں جو امام احمد رضا نے بتایا ہے. آپ نے ہمیں سکھایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ چلے. حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 کتاب لکھ کر ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی. کوئی بدعقیدہ اگر قلم چلاتا عظمت اولیاء کا کھلواڑ کرتے ہوئے، عظمت انبیاء پر تبرہ کرتے ہوئے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے، خداوند قدوس کی عظمت کو للکارنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے امام احمد رضا نے اس کے خلاف قلم چلایا اور قوم کو صحیح پیغام دیا، ان کی صحیح رہنمائی فرمائی. اور پھر آپ کے بعد حضور حجت الاسلام، پھر حضور آقا نعمت مرشد برحق، حضور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی مصطفیہ اور فتاوی مفتی اعظم کی شکل میں جو آج پیغامات ان کے ہیں، اس طریقے سے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی. اور پھر جب میرے مرشد گرامی کا دور آیا، حضور تاج الشریعہ کا دور آیا، تب تو عالم یہ ہوا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. عرب میں جاؤ، عجب میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، جہاں چلے جاؤ، لوگ جب تاج الشریعہ کا نام سنتے تھے تو ان کی دل کی کلیاں کھل جاتی تھی. وہ ہندوستان کے اس عالم ربانی کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے جس نے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت کی ایسی ترجمانی کی کہ آج بھی ہاتھ میں ایک بچہ جسے نہیں معلوم ہے کہ تاج الشریعہ کون تھے، ان کی خدمات کیا ہے، مگر وہ بچہ بھی کہتا ہے بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آخر یہ محبت کی خوشبو ان بچوں کے دل و دماغ میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ آپ اور ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے. اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا ہوتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. حضور تاج الشریعہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں حق بات کہوں گا تو یہ نہ ناراض ہو جائے، حق بات بول دوں تو یہ نہ ناراض ہو جائے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، چہرہ دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا. اگر چہرہ آپ کے سامنے جامعۃ الرضا کے استاد محترم حضرت مفتی شکیل صاحب کا ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے فتویٰ آپ ان کے چہرے کے مطابق ان کو دیکھ کر کے دیں گے کہ ہمارے پرنسپل ہیں. اگر ان کا مزاج بگڑ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا خارجہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سزا پا جائے. تو چہرے دیکھ کر کے اگر فتوے دیں گے تو چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا. اسی لیے میں جانتا ہوں کئی ایسے واقعات ہیں کہ آدمی نے فتویٰ دیا لیکن جب چہرہ بدل گیا تو آدمی کا فتویٰ بھی بدل گیا. تو چہرہ دیکھ کر کے جو فتویٰ دیتا ہے جب چہرہ بدلتا ہے تو فتویٰ بھی بدلتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے یہاں چہرے دیکھ کر کے فتوے نہیں دی جاتے ہیں. اسی لیے چہرہ کوئی بھی ہو کیونکہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے، اس لیے نہ قرآن و حدیث کو کوئی بدل سکتا ہے نہ بریلی کا دیا ہوا فتویٰ بدلتا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے
उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए बे खौफ लौमत लाई, बगैर इसकी परवाह किए हुए कि कौन मुझको क्या कहेगा, वो तो ये शायद सोचते भी नहीं थे कि कौन मुझको क्या कह रहा, बल्कि एक मौके पर फरमाया मेरी कुव्वते समाअत कुछ कम है, शायद इसमें एक फलसफा ये भी हो कि लायानी बातें मेरे कानों तक न आए। तो वो तो ये सुनते ही नहीं थे, ये सोचते भी नहीं थे कि मुझे कौन क्या कह रहा है, वो तो ये देखते थे कि अल्लाह रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह रसूल का फरमान क्या है। हुजूर ताजुश शरिया जिंदगी भर इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल करते रहे। आपने ये नहीं देखा कि ये कौन है, आलिम है कि जाहिल है, प्रोफेसर है कि दानिश्वर है, हकीम है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है कि प्रोफेसर है। आपने वो कहा जो रसूलुल्लाह का फरमान था। मुझे अच्छी तरह से याद है, बात ऐसी किताबें हुजूर ताजुश शरिया ने बर वक्त लिखवाई जिनको जवाब के तौर पर लिखा गया। उनमें से एक किताब सद्दुल मशारिक, ये किताब वो है कि अमेरिका का एक बकलम खुद प्रोफेसर डॉक्टर जो कह लीजिए, उसने एक मजमून लिखा। उस मजमून में उसने ये साबित करना चाहा कि नबी तो खुदा की तरफ से पैगाम देने के लिए, खुदा की तरफ से पैगाम लेकर इंसानों को वो पैगाम पहुंचाने के लिए आता है। और जब नबी ने वो पैगाम खुदा की तरफ से पहुंचा दिया तो अब नबी की जरूरत नहीं रह गई। और इसको समझाने के लिए उसने डाक खाने को मिसाल में पेश किया। जिस तरह से आप कोई खत भेजें और डाकिया उसे डाक खाने से निकाल कर आपको दे दे, फिर उसका काम खत्म, डाकिए की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से नबी खुदा की तरफ से जो पैगाम लेकर आता है, जब नबी ने वो पैगाम कौम को पहुंचा दिया तो अब इंसानों को नबी की कोई जरूरत नहीं है। ये उसने मजमून लिखा। जब ये बात हुजूर ताजुश शरिया तक पहुंची, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हो चुके थे, मगर किसी का कलम नहीं उठा। और आज बहुत सारे लोगों को देखा जाता, वो गैरों के खिलाफ न जबान खोलते न कलम चलाते हैं, लेकिन अगर बरेली का कोई कुछ बोल देता है, खास तौर से हुजूर ताजुश शरिया के गुलामों में से अगर कोई कुछ बोल देता है तो उस पर लोग ऐसे टूटते हैं जैसे कि भूखे लोग दस्तरखान पर टूटते हैं। गैरों के खिलाफ कलम नहीं चलाया जाता, मगर अपनों के खिलाफ कलम चलाया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया की तरह और भी लोगों ने उस मजमून को पढ़ा, लेकिन किसी ने कलम नहीं चलाया। जब हुजूर ताजुश शरिया ने पूरी तफसील सुनी, पूरे मजमून को पढ़वा करके सुना, उसके बाद आपने किताब लिखी। उस किताब का नाम आपने रखा सद्दुल मशारिक, यानी रास्तों को रोकने वाला। किस रास्ते से रोकने वाला, किस राह से रोकने वाला? जो ये कहता है कि इन दीन यस्तगनी अन शारिअ, जिसका ये कौल है कि दीन जब मुकम्मल हो गया तो शारे की हमको जरूरत नहीं है, नबी की जरूरत नहीं है। आला हजरत का शेख हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी निगाहों के सामने रखा और फिर अरबी में और मुख्तलिफ ज़बानों में उसका जवाब देना शुरू किया। और आपने फरमाया सच हक और हक है जो मेरे जद्द अमजद ताजुश आला हजरत ने फरमाया था कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। आपने उस किताब में साबित किया उम्मती बल्कि कोई इंसान नबी से कयामत तक बेनियाज नहीं होता है। ये किताब हुजूर ताजुश शरिया ने छपवा करके तकसीम कराई। खुद एक मर्तबा मैंने कहा हुजूर, एक मौलाना साहब अभी जल्दी से अजहर से पढ़ के आए, हजरत मुफ्ती शकील साहब, इस वक्त अजहर से पढ़ के आना भी एक मसला बनता जा रहा है। हुजूर ताजुश शरिया के दौर एक साहब पढ़ के आए और उन्होंने मजमून लिख मारा। उसमें उन्होंने लिखा कि असहाबी कन नजूम
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ حدیث موضوع ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود میں نے مجھ جیسے اور لوگوں نے ذکر کیا ہوگا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی، حضور ایک صاحب پڑھ کر کے ابھی نئے نہ آئے ہوئے ازہر سے، اور انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اس طرح سے کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ کی طرف سے کچھ دن کے بعد خوشخبری ملتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب تیار کر دی جس کا نام آپ نے رکھا الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اس میں آپ نے دلائل کے انبار لگائے اور اس میں ثابت کیا بلا شبہ رسول پاک کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کو ہدایت کا ستارہ نہ مانے وہ گمراہی میں جائے گا، اور جو ان کو ہدایت کا ستارہ مانے گا انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ سلیمان اعمش یہ جو راوی ہے یہ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ میں نے وہ مضمون پڑھا، ایک غیر مقلد نے اسے لکھا تھا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ذرا اس پر ایک مضمون قلم بند فرما دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ چنانچہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے چند دنوں میں حضرت سلیمان اعمش جیسے عظیم الشان راوی کے ثقہ ہونے پر پورا ایک تقریباً 25 صفحے کا مضمون لکھا کر کے میرے پاس اپنے کرم نمازوں کے ذریعہ پہنچایا، اور دارالعلوم علیمیہ سے جو اس وقت رسالہ نکلتا تھا اس میں قسطوار وہ شائع کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی نے اسلام پر حملہ کیا، جب بھی کسی نے عظمت رسول سے کھلواڑ کیا، عظمت صحابہ سے کھلواڑ کیا، عظمت اہل بیت سے کھلواڑ کیا، جب بھی کسی نے اصول شریعت کا مذاق اڑایا، بے خوف لومت لائم، بے خوف لومت لائم میدان میں اتر کر تاج الشریعہ نے قوم کی صحیح رہنمائی فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک صحیح رہنمائی فرمائی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ بے شک ورنہ ہم بھی اپنے کمرے تو کمرے ہیں، گھر میں تو گھر میں، مسجد میں بھی ویڈیو بنواتے، پھر مسجد بھی فلم انڈسٹری بن جاتی ہے، اور فلم ایکٹروں کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے۔ جیسے کئی لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ سوالیل رکھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، کوئی اپنے منہ میں لونگ رکھ کر کے نماز پڑھاتا ہے، کوئی اپنے منہ میں الائچی رکھ کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ تو آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں کہ کوئی سامنے ویڈیو لگا کر کے بھی نماز پڑھاتا ہے۔ یہ نماز نہیں، تماشا بنا لیا گیا۔ اے تاج الشریعہ، آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہماری مسجدوں کو ان شیطانی کاموں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی بدولت آج ہماری بہت ساری مسجدیں اس طرح کے خرافات سے محفوظ نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ رب قدیر اس عظیم مرد مجاہد کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور ان کے ارشادات و تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔